अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। नाज़रीन, उमूर मुमलिकत, जमहूरियत की बका और अवामी फलाह के लिए शफाफियत और आइन की जो बालादस्ती है वो नागुज़ीर है। और आपको ये भी बताएं कि ऐवान वक्त में जो उठने वाली हर आवाज़, कानून साजी के मुहर्रकात और उसके अलावा मुल्की और साथ ही बैनुल अक़वामी सियासत के हवाले से बदलते हुए ज़ावियों का दुरुस्त तज़िया करना सबसे पहले हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। इसी के साथ नाज़रीन बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता में ईरान के साथ बढ़ती हुई शदीद कशीदगी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो हम देख रहे हैं कि तेहरान पर अब तक के सबसे बड़ी फौजी हमले की हतमी मंजूरी के करीबी दावों के दरमियान सूरत हाल नजर आ रही है। आलमी तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ शदीद ख़तरात से दो चार हो चुका है, जहाँ बहर अहमर और बाबुल मंदब में यानी हौसियों के सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है। वहीं बैंक ऑफ अमरीका और अमरीकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक वाशिंगटन के जो मजमूई तिजारती और तज़वीराती खाम तेल के ज़खायर गिरकर तकरीबन 730.8 मिलियन बैरल की तशवीशनाक सतह पर आ गई हैं, जो जुलाई 1983 के बाद मुल्क की सिर्फ 43 रोज़ की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तारीखी तौर पर कम तरीन हजम है। संगीन सूरत हाल पर बिलाखिर आलमी बरादरी का सबसे बड़ा इदारा अक़वाम मुत्तहिदा भी ख़्वाब खरगोश से बेदार हो गया है, जहाँ सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दो टोक अल्फाज में खबरदार कर दिया है। जी हाँ, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल तेज़ी से काबू से बाहर होकर नाकाबिले तसव्वुर तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है और मुसलसल वसी होता हुआ ये तसादुम एक ऐसे नए बहरान को जन्म दे रहा है जिसके नताइज पूरी दुनिया के लिए भयानक हो सकते हैं। इधर सिफारती महाज पर भी बड़ी पेशरफ सामने आई है, जहां पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने एक मुश्तरका एलामिये के ज़रिए मस्जिद अक्सा में इजरायली आबादकारों और इंतहा पसंद वज़रा के इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ नाकाबिले क़बूल करार दे दी हैं और साथ ही ये वाज़ेह कर दिया है कि तारीखी और कानूनी हैसियत में यकतरफा तब्दीलियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इलाकाई सूरत हाल पर नज़र डालें तो पड़ोसी मुल्क भारत में इम्तहानी पर्चों के मुबैना लीक होने और नौजवानों के रोज़गार जैसे संगीन मसाइल पर उभरने वाली जो तलबा तहरीक है, उस तलबा तहरीक ने एक ज़बरदस्त सियासी बहरान पैदा कर दिया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर कड़ी तनक़ीद करते हुए ये इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में 152 इम्तहानी पर्चे लीक हो चुके हैं, जिसने मुल्क के तालीमी निज़ाम को मफलूज करके रख दिया है। जबकि कांग्रेस की सीनियर रहनुमा है सोनिया गांधी, उन्होंने भी अपने सख्त बयान में ये कह दिया है कि मोदी हुकूमत हुकूक मांगने वाले तलबा को मुस्तकबिल के ममार समझने के बजाय अब मुल्क का दुश्मन तसव्वुर कर रही है। मुल्की सूरत हाल का जायजा ले तो गुज़िश्ता रोज़ सुबह बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में दहशत गर्दी के शदीद वाक़यात सामने आए हैं, जहाँ मुसल्लह शरपसंदों ने घात लगाकर एक जुडिशल अफसर सेशन जज की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हमने देखा कि फाजिल जज और उनका सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गए हैं। जबकि कराची जाने वाली मुसाफिर बस पर फायरिंग से 3 मुसाफिर जाभक और कौमी शाहराह पर बम धमाके से एक पुल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद इंतजामिया ने इलाके में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया है। इन हालिया हमलों का जो पीछे कार फरमा अवामिर पर नज़र दौड़ाई जाए तो सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक ये पनाही से चलने वाले हामियान अमन और कलदम अलहद की पसंद गरोहों का एक गठजोड़ है, जो सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जारी ऑपरेशन शाबान के तहत तफ्तान, सोराब और मस्तोंग में 10 से ज़ायद खवारिज की हलाकत और 2 खवातीन खुदकुश बमबारों की गिरफ्तारी का बदला लेने और रियासत की रिट को चैलेंज करने के लिए अदलिया, बुनियादी ढांचे और मासूम शहरियों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। इस तशवीशनाक सूरत हाल के बाद हमने देखा कि सिपह सालार फौज ने अज़्म ज़ाहिर कर दिया है कि मुल्की बका को ख़तरे में डालने वाले दहशत गर्दों के पूरे नेटवर्क और उनके सहूलतकारों को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। इन तमाम अहम तरीन मुल्की और बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू और गैर जानिबदाराना तज़िये के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ तज़ियाकार हैं फैज़ल हकीम साहब, सीनियर तज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब, इम्तियाज़ खान फारान साहब और नईम कुरैशी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब, सर आपसे बात का आगाज़ करेंगे। सूरत हाल सर आपके सामने है, मस्तूंग में सेशन जज की गाड़ी को निशाना बनाना और फिर बुनियादी ढांचे पर सर हमला किया गया है। फितनतुल हिंदुस्तान के सर गठजोड़ की जो बौखलाहट है, इस बौखलाहट का सबूत है ना कि ये ऑपरेशन शाबान की स्ट्रैटेजिक कामयाबियों के रद्द अमल में रियासत की रिट को एक सोची समझी साजिश के जरिए चैलेंजिंग पोजीशन पर लाने की कोशिश है। जी बहुत शुक्रिया सवेरा। देखिए, बेशक
ہماری افواج اس وقت کامیابی سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن آپ ہی کے پروگرام میں کافی طویل عرصے سے ہم لوگ بلوچستان کی صورتحال پہ ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ جی اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت دہشت گردوں کے جو حملے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس وقت حکومت کے ریٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئے، اور اب ان کے حوصلے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی مایوسی کی حالت میں یہ کر رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں ٹھیک کہ ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ وہ اب ہمارے ججز پر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں، اچھا اور بہت ہی نہایت ہی قابل افسوس واقعہ ہے۔ بہت دل اداس ہوتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے ایک سیشن جج جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دہشت گردی کے نتیجے میں ان کا گارڈ بھی مارا گیا، ہمیں وہ شہید ہو گیا۔ دوسری طرف جو ہے ایک ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ بہت بری طرح گھائل ہے، اور کچھ ان کی زندگی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی پریشان کن صورتحال ہے۔ بے شک ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ آپریشنز کرتی ہیں، گرفتار بھی کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ مارے بھی جاتے ہیں دہشت گرد۔ جیسے میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا تھا کہ بات یہ ہے کہ ان کے 10 کی جگہ 100 بھی مارے جائیں، لیکن ہمارے جوان جو ہیں وہ بہت قیمتی ہیں۔ بالکل سر 10-5 جوان بھی اگر شہید ہو جائیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ججز جو ہے وہ اس طرح شہید ہونے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ دہشت گردی خلاف ایک بہت مربوط پالیسی کی ہمیں ضرورت ہے، اور بلوچستان کی جو مقامی حکومت ہے، جو صوبائی حکومت ہے، اس کو جو ہے اس معاملے میں ایک بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ٹوٹل جو ہے نا وہ سیکورٹی اداروں کے ذمہ لگا کے خود بیٹھے رہیں، یا وزیر اعلیٰ سے روایتی قسم کے جو ہے وہ بیانات دیتے رہیں۔ ٹھیک مجھے لگتا ہے کہ سیاسی قیادت کو جو ہے اس میں آن بورڈ ہونا چاہیے، اور سیاسی قیادت کو آگے بڑھ کے کوئی مثبت رول ادا کرنا چاہیے۔ مجھے مقامی قیادت کا، مجھے مقامی حکومت کا، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے مقامی قیادت، مقامی حکومت، مقامی ارکان اسمبلی اور صوبائی حکومت، صوبائی وزیر کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ ہم لاکھ کہتے رہے سوائے وزیر اعلیٰ کا ایک روایتی، آج بھی ایک روایتی ہی بیان ہے، اس سے زیادہ ان کا کچھ نہیں ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ جو ہے وہ بھی اس موضوع پہ ہمیں کوئی گفتگو کرتے نظر آئے۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا ہے۔ جبار صاحب، آپ نے نعیم صاحب کی گفتگو سنی ہے، جو بات وہ کر رہے ہیں سر وہ بھی سنی، اور اس کے علاوہ سر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ حملے ایک طرف تو جو فوج کے کامیاب آپریشن شابان کی وجہ سے دہشت گردوں کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے قانون اور حکومت کو کمزور دکھانے کی ایک کٹھن اور خطرناک کوشش بھی دہشت گردوں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اور سر جو نعیم صاحب نے کہا ہے کہ اب حکومت کو ایک مربوط پالیسی کی سخت ضرورت ہے سر۔ کیونکہ سویرا پالیسی مربوط جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہم لوگ پرابلم کا شکار ہیں بلوچستان کے اندر، باقی معاملات کے اندر، کہ دہشت گرد جو ہیں وہ متحد ہیں، دہشت گرد جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں اپنے ٹارگٹ میں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں پہ حملہ کرنا ہے، کب حملہ کرنا ہے، اور بہت سارے معاملات میں وہ کلیئر ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، پاکستان کو کمزور کرنا ہے، پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ جو کہ پاکستان کے دفاع میں آخری کہہ لیں کہ رکاوٹ ہے، ان کو جو ہے وہ کمزور کرنا ہے، وہ کلیئر ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں یہاں بہت آسانی سے سوال جو ہے وہ کرتے پوچھنے لگ جاتے ہیں جی کہ وہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسے بالکل کیوں ہو گیا، فلانی جگہ پہ کیوں معاملہ ٹھیک نہیں ہوا جی، وہ چیز کیوں ہاتھ سے نکل گئی۔ ایکچولی ہمیں جو ہے سوال کی بجائے اپنے پورے مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ بالکل دیکھیے ان کے پاس اسٹریٹجی ہے، کل آرمی چیف صاحب نے، فیلڈ مارشل نے کل واضح طور کے اوپر کہا کہ ہم ان کو جو ہے وہ کھدیڑیں گے، ہم ان کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کریں گے، اور ان کی پالیسی کو لے کے ہی پوری طرح جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ بلوچستان کا جو آپریشن ہے بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، بڑے ان کے پہاڑ ہیں، چیزیں مشکل ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، دونوں طرف سے ہماری فوج جو ہے وہ کوشش کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں، کل بھی 5-6 ان کے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں، لیکن ان کا جو نقصان ہے وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمارا نقصان ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اور جج صاحب کا جو ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، یہ بھی بہت بڑا ایک افسوسناک اور رونا واقعہ ہے۔ بالکل لیکن جب آپ کسی کے ساتھ لڑتے ہیں، جب آپ جو ہے وہ سامنے جا کے کسی کے ساتھ لڑتے ہیں تو نقصان جو ہے وہ دونوں اطراف کا ہوتا ہے، ہمیں بھی نقصان ہے، ہمارا بھی ہو رہا ہے، ہم برداشت بھی کریں، ہم برداشت کریں گے بھی، ٹھیک لیکن ریزالو جو ہے وہ کلیئر ہے۔ میرے لیے جو سیٹسفیکٹری بات ہے، حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ریزالو کلیئر ہے کہ ان لوگوں سے جو ہے اب نمٹنا ہم نے جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے، ان کو ہم نے نکال کے مارنا ہے، ان کے سہولت کاروں کی طرف پیچھے جانا ہے،
جو مقامی فتنہ ہے ان کے پیچھے جانا ہے. ابھی نعیم صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ مقامی قیادت، لوکل قیادت، ایک ایجنڈا یا ایک اس میں تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ لوکل جن کو سردار کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو بائی پاس کیا گیا ہے، وہاں پر اصلاحات کی جا رہی ہیں، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ جو حکومت ہے وہ اپنے جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے ذریعے چلانا چاہتی ہیں. اس وجہ سے ان سرداروں کو جو ہے وہ پرابلم ہے. ان سرداروں کو جو پہلے جو روزی روٹی لگی ہوئی تھی، جو فنڈ لگے ہوئے تھے، وہ ختم کیے گئے، شاید وہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ سلسلہ بڑا کمپلیکس ہے. جو وہاں پر لوگ آپریشن کر رہے ہیں ان کو بہتر معلوم ہے کہ کیا اسٹریٹجی رکھنی ہے، اور ہم ان کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ان کے بیک پہ کھڑے ہیں. بلوچستان کی جو حکومت ہے، یہ میں نے دیکھا کہ پہلی حکومت آئی ہے. ابھی نعیم صاحب نے کہا کہ شاید کوئی روایتی اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں، دیکھیں روایتی نہیں ہے، بڑا مشکل ہے وزیر اعلیٰ کا دہشت گردوں کے سامنے کھڑا ہو کے ان کو للکارنا. ترجمان ہے، جب وہ گرفتاری ہوتی ہے خود کش، وہ خود پریس کانفرنس کرتے ہیں، سامنے آ کے لڑتے ہیں. اور یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے، اس نے سامنے آ کے کہہ لیں کہ پالیسی اور ایک ضرورت مندانہ بیان ہی دینا ہوتا ہے. لڑنا ظاہر ہے ہمارے مسلح افواج میں ہے، لڑنا ہماری پولیس میں ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان کا وہ کردار ہے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ نہیں، وہ کردار نہیں ہے. بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کو بیک کرنا چاہیے، ان کو پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے دہشت گردوں کے خاتمے کا اور اس کی پوری لیڈ کرنے کا، میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور بھٹی صاحب کم از کم اس فرنٹ کے اوپر جو ہیں ان کو پورے مارکس جو ہے میری طرف سے تو پورے مارکس ان کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کی طرف سے پورے مارکس ملتے ہیں، آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے. فیصل صاحب، جو صورتحال ہمارے سامنے ہے سر، تفتان اور سرام میں ہم دیکھ رہے ہیں 2 خواتین خودکش بمباروں کی گرفتاری اور اس کے بعد 10 سے زائد خوارج کی جو ہلاکت ہے. سر یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو دہشت گردی کے محرکات اب سافٹ ٹارگیٹس کی طرف مڑ چکے ہیں، کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس نئے اور تبدیل ہوتے ہوئے جنگی حربے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اسٹریٹجک سطح پر کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامی اور انٹیلیجنس اصلاحات کی فوری ضرورت ہے سر؟ دیکھیں، جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں. وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان جو ہیں ان کو ترتیب دیا جاتا ہے اور اس میں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے. لیکن جو آپ سافٹ ٹارگیٹس کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بلوچ روایات میں کبھی بھی خواتین کو شیلڈ کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا. اگر دیکھیں تو وہ جب کوئی خاتون جو ہے دوسرے دشمن کے گھر چلی جائے تو اس کو بھی عزت و احترام دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر خواتین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے بطور ٹول، ان کو جو ہے وہ شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ بلوچ روایات نہیں ہیں، یہ ایک منظم حکمت عملی ہے، اور اس منظم حکمت عملی سے دہشت گردی اور انتشار دونوں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو مسنگ پرسن ہیں ان کی ایک کمپین چلائی، اور کتنے مسنگ پرسن جو ہیں انہی دہشت گردی حملوں میں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے جوابی کارروائیوں کا نشانہ بنے. ان کی ایک لمبی فہرست آپ کے پاس موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال موجودہ نظر آتی ہے سافٹ ٹارگیٹس کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ سافٹ ٹارگیٹس کون کرتا ہے. جو زیادہ جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے، جس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب مزید سروائیو نہیں کر سکے گا، وہ سافٹ ٹارگیٹس کی طرف جاتا ہے. سیکیورٹی فورسز نے جس طرح سے ایکشن لیا ہوا ہے، جس طرح سے وہ کارروائیاں کر رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن ہر قربانی کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے جوان اور افسران ایک نئے عزم کے ساتھ ہر نئے آپریشن میں ہر دہشت گرد کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور وہ عزم بڑا واضح ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ قربانیاں اس وقت تک دیتے رہیں گے، اس وقت تک دہشت گردوں کا پیچھا کریں گے جب تک آخری دہشت گرد کو نشانہ نہیں بنا لیتے. تو جو سافٹ ٹارگیٹس ہیں، گزشتہ روز جو ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. ظاہر ہے وہ بھی کوئی سیکیورٹی فورسز کے جو ہے وہ اہلکار نہیں تھے کہ وہ مقابلہ کر سکتے. ایک جج تھے جنہوں نے انصاف کے تحت جو ہے وہ فیصلے دیے تھے. سیکیورٹی ان کی ضرور جو ہے اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن دہشت گرد جو ہیں وہ اس وقت منظم حکمت عملی کے تحت وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ایک منظم حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ ساری سازش کی گئی اور پاکستان میں دہشت گردی کو دوبارہ لایا گیا. لیکن پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اور پاکستان کی حکومت بالکل پرعزم ہے، صوبائی حکومت بھی بلوچستان کی
اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور وفاق اور سیکیورٹی فورسز بڑی واضح ہیں کہ بلوچستان سے بھی اور پاکستان کے ہر کونے سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو یہ پلان جو ہے نیشنل ایکشن پلان، اس کی بنیاد ہے، اس کے مطابق کارروائیاں جاری ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں حکمت عملی جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہے گی، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مقابلہ ان دشمنوں سے ہیں جو ہمارے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں، اور ان کو دو ممالک بظاہر جو دو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی پشت پناہی حاصل ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں۔ ہمارا مقابلہ 3 طاقتوں کے ساتھ ہے، اور ان 3 طاقتوں کو بھی انشاءاللہ ہم شکست دیں گے۔ ہم شکست دیں گے، بالکل سر۔ امتیاز صاحب، آپ ہمیشہ فتنۃ المقامیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سر صورتحال جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے فیصل صاحب، نعیم صاحب اور جبار صاحب نے بھی سر بات کی ہے کہ سیکیورٹی فورسز تو اپنا کام کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو مقامی قیادت ہے وہ بھی اپنا کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ تو سر بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی کے پیچھے موجود سہولت کار ہیں، سر ان سہولت کاروں کے خلاف اب فیصلہ کن کارروائی کا وقت نہیں آ گیا سر، کہ واضح طور پر ان کے خلاف بھی کارروائی صحیح طریقے سے کی جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہردم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیں بالکل ہے کارروائی کی ضرورت ہے، اس میں بریک نہیں آنا چاہیے۔ ایسے کئی مراحل گزر چکے ہیں، پیک پہ جاتا ہے آپریشن، کسی نہ کسی وجہ سے روک دیا جاتا ہے، کیوں روک دیا جاتا ہے، کون روکتا ہے، کون رکواتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا میرے، کیونکہ بلوچستان کی پالیٹکس میں ہم بھی ظاہر ہے کہ وہاں رند اور لاشار 2 بڑے ٹرائب ہیں، اور انہی کے سب کاسٹ چل رہی ہیں۔ بالکل صحیح ہے، 100% نمبر جیسے جبار صاحب نے کیا، سرفراز بگٹی کی استقامت پر 100% نمبر ہیں، ہمارے بھی نمبر ہیں، لیکن ان کے روٹس نہیں ہیں، یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ نہ بگٹیز میں ان کے روٹس ہیں، نہ رنز میں ان کے روٹس ہیں، نہ لاشار میں ان کے روٹس ہیں، اور اس طرح رئیسانی جو ہیں ان کے اندر روٹس نہیں ہیں، جو ایک ٹرائب ہیں بڑے، ان میں ان کے روٹس نہیں ہیں۔ ان سے کہیں زیادہ آج کل میں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر عبدالمالک جو نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، اسلام آباد میں بہت ایکٹیو ہیں، اس سے کہیں زیادہ جو پورا مکران کا کوسٹل بیلٹ ہے وہاں پہ ڈاکٹر عبدالمالک کا بہت اثر رسوخ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ٹرائب کے اندر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کی کوئی لیگیسی کر رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی ہو وہ بنایا جائے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بگٹی صاحب کے علاوہ، سرفراز بگٹی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو ہمارے نگراں وزیر اعظم تھے کاکڑ صاحب، ان کا بھی ایک چینل موجود ہے، مگر وہ زیادہ ریٹ کرتا ہے، زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے پشتون ٹرائب کے اندر، اور وہ جو دوسرا جو بلوچ ٹرائب ہے اس کے جو بہت زیادہ پاورفل سائٹس ہیں اس میں ان کے روٹس نہیں ہیں۔ وہاں روٹس بنانے ہوں گے، پولیٹیکل روٹس بھی بنانے ہوں گے، جو اسمبلیز کے اندر ان کے نمائندے موجود ہیں ان کو بھی زیادہ زیادہ ایکٹیو کرنا پڑے گا، اور وہ کرنا چاہیے۔ اور آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کی تھی، پالیسی ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ پالیسی موجود ہے جو تمام اتفاق رائے سے، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے، نیشنل ایکشن پلان۔ ابھی 15-20 روز پہلے ایک ایپیکس میٹنگ بھی ہوئی تھی بلوچستان کے اندر، پھر آپ نے دیکھا ہمارے فیلڈ مارشل بھی وہاں، اور ہمارے پرائم منسٹر بھی وہاں پر گئے تھے، ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب بھی وہاں پر گئے تھے بیٹھ کر۔ تو وہاں پر ایپیکس میٹنگ کے بعد جو فیصلے ہوئے، میں سمجھتا ہوں اس کے فیصلوں کی اناؤنسمنٹ کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ یا تو فیصلے نہیں کریں، فیصلہ ہو گیا پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، اس کو رزلٹ تک آگے جائیں۔ جب میں کیونکہ کئی مرتبہ ہم نے وہاں پہ آپریشن کو مانیٹر کیا، دیکھا، بہت پیک پہ جب چلا جاتا ہے اور ساری چیزیں ہماری فورسز کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، تو اچانک سڈنلی پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی طرح سے ایک دم ٹھنڈا ہو گیا معاملہ، اور کون بیچ میں آ گیا۔ بالکل جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو، دیکھیں یہ ہمارا بلوچستان جو ہے، آپ اگر ہمارے دفاعی نقطہ نظر سے، معاشی نقطہ نظر سے، سماجی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں گے، بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ٹوورڈ سینٹرل ایشیا ہمیں یہیں سے بہت زیادہ موومنٹ کی ضرورت ہے، اور یہیں پہ ہمارے اور معدنیات بھی بہت ہماری ساری ہیں۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہاں جو آپریشن چل رہا ہے بہت سکسیسفل چل رہا ہے، رزلٹ اورینٹڈ چل رہا ہے، اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ یہ اب ہماری جو عسکری جو ہمارے لیڈرشپ ہے اس کو بھی کیٹیگوریکلی اعلان کر دینا چاہیے کہ جناب یہ ٹل جب تک دہشت گردی نہیں ختم ہوگی ہم اس کو ختم کسی طرح سے وائنڈ اپ نہیں کریں گے، کیونکہ اور جہاں تک یہ بات ہے عوام کو بالکل اف اور بٹ کے بغیر ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ساتھ کھڑی ہوئی ہے عوام۔ لیکن بعض پولیٹیکل فورسز، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اپنے اختلافات کے چکر میں مملکت کو نشانہ بناتے ہیں، یہ کسی حکومت کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے،
یہ کوئی دہشت گرد کسی حکومت کے خلاف نہیں کھڑا ہوا، سارے دہشت گرد مملکت کے خلاف کھڑے ہیں۔ مملکت میری سب سے زیادہ عزیز ہے، مجھے حکومتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، حکومتوں نے آنا ہے جانا ہے، یہ ایک ایک دہشت گرد مملکت کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو تمام چاہے کوئی سی بھی فتنے ہو ان کو سامنے اس چکر میں نہیں لگنا چاہیے کہ اگر یہ فورس کمزور ہو گئی، یہ حکومت کمزور ہو گئی تو اگلا نمبر میرا ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے تو پھر آپ کو بھی اسی مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ ہمیں مودی سرکار، ہمیں طالبان رجیم، اور میں ان خبروں کے اوپر قطن نہیں جاتا، کبھی بھی نہیں جاتا، کیونکہ میں اور آپ ہیں میڈیا کے لوگ سویرا، یہ بعض اوقات جھوٹی خبریں بھی اڑائی جاتی ہیں کہ فلاں کے درمیان اختلافات ہو گئے، فلاں روٹ گئے، فلاں مر گئے، فلاں نہیں، جب تک ریئل رزلٹ سامنے نہ آئے ہمیں کسی خبر کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ مودی سرکار بہت زبردست ہے۔ یہ جو بچے باہر نکلے بہت زبردست ہے، کسان بھی نکلے تھے، کسانوں نے بھی مہینے تک پورا دہلی، ہریانہ، پنجاب پورا سارا سائٹ بند ہوا تھا ساری، لیکن کیا ہوا بعد میں پتہ چلا کہ مودی سرکار نے طوالت اس کو اپنے مقاصد کے لیے دی تھی، اور طالبان رجیم بھی یہی حرکت کر رہے ہیں۔ طلبہ تحریک کے حوالے سے بات کریں گے جو بھارت میں اب واضح طور پر احتجاجی طور پر نکلی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور آپ نے جو بات کی آپ کو بھی پوائنٹ آ گیا۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا، مزید بھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کریں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، صورتحال کچھ یوں ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ابھرتی ہوئی ہولناک صورتحال ہے، اس کے بعد جو عسکری صورتحال ہے، اسٹریٹجک خطرات ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ جبار صاحب، ان ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹریٹجک خطرات کے بیچ اب ہم رخ کرتے ہیں سفارتی معاذ کی جانب سے، جہاں ہم نے دیکھا کہ مسلم امہ کے کلیدی ستونوں نے ایک مشترکہ اور انتہائی اہم لاہ عمل سامنے لے کر آئے ہیں، جہاں اسی تناظر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تہران پر اب تک کے سب سے بڑے فوجی حملے کی دھمکی اور سر تدارکاتی تیاریاں، کیا سمجھتے ہیں یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے اور دباؤ بڑھانے کی تزویراتی چال ہے، یا پھر بحر اب اور باب المندب میں یمنی حوثیوں کی کارروائیوں کے بعد خطہ واقعی ایک ناگزیر اور وسیع تر تصادم کے دہانے پر پہنچ چکا ہے؟ کیونکہ سر آپ نے کل بھی اس بارے میں بات کی تھی۔ دیکھیے سویرا، یہ پریشر معاملہ ہو یا کچھ ہو، لیکن جب سیل بند ہوں گے تو ریاکشن تو ہوگا۔ جی، میں نے کل بھی اور میں مسلسل کہتا آیا ہوں کہ تمام حجت کے طور پہ صحیح، میں آج آپ کو پینلسٹ کے سامنے، بلکہ ہم اس کو تھوڑا سا ذرا بحث کو تھوڑا سا ذرا ایک رخ دیتے ہیں کہ اصل میں ایشو کس طرح حل ہو سکتا ہے۔ میں ایک تجویز رکھتا ہوں سامنے، میری خواہش ہوگی میرے تمام پینلسٹ دوست ہیں چینل کے ذریعے ہم اس کو ڈسکس کریں۔ سب اس وقت دیکھیں، بڑا ایشو ایران کا جو ہے وہ نیوکلیر کا ہے، وہ بعد میں بات ہونی ہے، وہ ٹیبل پہ ہونی ہے، وہ میرا خیال اس کی ابھی لڑائی جو ہے فوری طور پر کرنا ہے۔ فی الحال جو ایشو ہے وہ اپنا ہرمز کا سامنے آیا ہے کہ جناب وہاں پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ میری ایک تجویز ہے ہمبل سی جو پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ کے طور کے اوپر، کہ پہلے تو میں نے بات کی تھی کہ جی وہاں پر کوئی نگرانی کا ایک میکنزم جو بنایا جانا چاہیے۔ اگر میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے ایک تجویز اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر ایسا ہونا چاہیے کہ ایران کو اور امریکہ کو چاہیے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو قربانی دینے والی بات ہے وہ ایران کی طرف سے آئے گی، میں بار بار کہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اپنا ہرمز کو، اور امریکہ نے ظاہر ہے ان کو ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ تو یہ کرے کہ جو آبنہ ہرمز کا جو کنٹرول ہے، جب تک مذاکرات ہو نہیں جاتے، جب مکمل طور کے اوپر جب کوئی معاہدہ ہو نہیں جاتا یا ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ اپنے ہرمز کا جو کنٹرول ہے یہ ثالثوں کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے۔ ایران جو ہے وہ بھی سرنڈر کرے، امریکہ بھی وہاں سے نکلے، یہ بیریکیڈ ختم ہو، اور اپنے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ پاکستان کو دے دیا جائے۔ پاکستان یعنی اگلے جتنے بھی جو ایم او یو میں طے ہوا تھا 60 دن، اب جتنے بھی دن باقی رہ گئے، اور اس کے بعد جو دونوں فریقین ہیں امریکہ اور ایران، یہ دونوں ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور اپنے اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک کسی معاہدے کے اوپر پہنچ نہ جائیں، جب تک یہ فیصلہ نہ کر لے کہ نہیں بھئی ہم نے جنگی کرنی، وٹ ایور، جو بھی اس کا نتیجہ نکلے اس کے اوپر تک اس کو نتیجہ نکالیں۔ اس کے لیے 2 دن لگتے ہیں، 4 دن لگتے ہیں، 10 دن لگتے ہیں، 20 دن لگتے ہیں، یا مہینہ لگتا ہے، جتنے بھی دن لگتے ہیں، صرف جو ہے وہ بیٹھ کے ٹیکنیکل معاملات میں ایک مرتبہ کسی بھی جگہ پہ دنیا میں بیٹھ جائیں، کوئی خبر باہر نہ نکالیں، لیکن اس کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات اور مذاکرات کریں، یہ کرتے رہیں۔ اور مین وائل جو وجہ تنازع ہے، جو بون آف کنٹینشن ہے وہاں پہ پوری دنیا کی جس نے پرابلم کھڑی کر رکھی ہے، وہ اپنے ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ پاکستان کو دے دیا جائے۔ ثالث جو ہے وہ اپنے ہرمز کو کنٹرول کریں، وہاں پر جو ہے اس کی نگرانی کریں، تمام جہازوں کو گزرنے کی آزادی ہو، وہاں پر کسی قسم کا جو خطرہ ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور جب یہ معاہدہ
फाइनल शेप में पहुंच जाए, उसमें भले ईरान उसके ऊपर जो है वो टैक्स का तय पाए, सर्विस चार्जेस का तय पाए, जो भी हो, वो इस मुआहदे के बाद उसके ऊपर लागू करके उसका कंट्रोल ईरान और ओमान के हवाले कर दिया जाए। लेकिन फॉर ट्रांजिशनल पीरियड, जब तक गुफ्तगू हो रही है, जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोनों तरफ से आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल छोड़ के वो सालस को दे दिया जाए। ये एक वायबल ऑप्शन मुझे लगता है, जिससे बहुत बड़ी जो तबाही है खित्ते की वो भी टल सकती है, और हमें जो है वो तेल का जो मामला है वो भी बढ़ने से रोक सकता है। ये मेरी तजवीज़ है, मेरी ख्वाहिश होगी मेरे तमाम पैनलिस्ट जो है इसके ऊपर अपनी राय जरूर। ठीक है नईम साहब, आपने जब्बार साहब की बात सुनी है कि अब नाए हुर्मुज़, अब तो मसला कश्मीर सर बना हुआ है, जो सूरत हाल हमारे सामने है। ईरान की जानिब से अब नाए हुर्मुज़ से जो भी कहते हैं कि तयशुदा जगह से जहाज़ नहीं गुजरते, उनको निशाना बनाया जाता है। फिर अमेरिका की जानिब से जवाबी कार्रवाई की जाती है, फिर ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई सामने में आती है। तो सर वो यही कह रहे हैं कि अब नाए हुर्मुज़ का कंट्रोल सालिसों के हाथों में दे देना चाहिए। अमेरिका ने जो नाकाबंदी की हुई है वो भी ख़त्म कर देनी चाहिए, और ईरान की जानिब से जो सूरत हाल सामने आती है, बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है, वो भी ख़त्म कर दें। सर आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए और ऐसा होगा सर? देखिए, बज़ाहिर तजवीज़ बहुत अच्छी है, और जाहिर है कि हर वो शख्स जो मसला हल करना चाहता है वो कोई ना कोई तजवीज़ सोचता है। बिल्कुल सर। ये तजवीज़ मुनासिब है, अच्छी है, लेकिन मसला मुझे इसमें दो मसाइल हैं। पहली मसला मुझे ये लगता है कि ईरानी जो है नफ्सियाती तौर पे कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि वो जो है हुर्मुज़ से अपना कंट्रोल खत्म करें, चाहे वो साजिश के हवाले ही करना हो। लेकिन नफ्सियाती तौर पे जो माहौल बना हुआ है ईरान में, वो इस बात पे राजी नहीं होंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए 2 दिन पहले जो एनडीए का जो एक बिल पास हुआ है अमेरिका में, कांग्रेस में जो बिल पास हुआ है, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो है, उसमें $1.1 ट्रिलियन जो है वो अप्रूव हुए। तो अमेरिका और इजराइल जो है, और देखिए उस एक्ट में एक तो इजराइल के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है, दूसरी बात ये है कि अमेरिका जो है वो अपनी चीजों को मजीद फैला रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से जो इनकी टेंडेंसी है जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब की, और जो लोग इस वक्त इख्तिदार में हैं, वो चीज़ों को इतनी जल्दी समेटना नहीं चाहेंगे, वो इतनी खामोशी चीज़ों को समेटेंगे नहीं। और इसमें खास बात ये कि देखिए यूरोप जो है वो भी बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है, और बिल्कुल भी दिलचस्पी ले नहीं रहा इस सारे मामले में। तो मैं समझता हूँ कि ये तजवीज़ अच्छी है, लेकिन ये दोनों फरीक, अमेरिका और ईरान, दोनों इस बात पे राजी नहीं होंगे कि इसका कंट्रोल जो है किसी और पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब का मसला तो है कि वो तो एक विक्टोरियस कंट्री के तौर पे अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं। वो कोई ऐसी डील के मुंतजिर हैं, वो किसी ऐसे वाक़े के मुंतजिर हैं जो उन्हें विक्टोरियस बना दे, लेकिन हालात उनके फेवर में नहीं है। उसके नतीजे में ये अलग बात है कि दुनिया जो है इससे बहुत तंग आ जाएगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर बाबुल मंदब को बंद कर दिया गया तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। देखिए जिस तरह हुर्मुज़ से 20% ऑयल गुजरता है, इसी तरह 12-13% जो है बाबुल मंदब से गुजरता है, और अगर वो रास्ता बंद हो गया, अगर ईरान ने ये कोशिश जारी रखी, तो ये बहुत खतरनाक होगा। तो इस एतबार से तजवीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे मुमकिन नजर नहीं आता कि दोनों फरीक ऐसी किसी चीज़ पे राजी। बिल्कुल सर, आपको पॉइंट आ गया कि आप नहीं समझते कि दोनों फरीक इस मौक़िफ़ पर और इस सूरत हाल पर जो है वो तस्लीम सरखम करेंगे और इस बात को मानेंगे। आपको पॉइंट आ गया। फैसल साहब, हमने देखा कि सलामती काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि एक बहरान दूसरे बहरान को जन्म दे रहा है। तो सर ये आप नहीं समझते इस बात का सबूत है कि अब आलमी बरादरी का ये सबसे बड़ा इदारा अब सिर्फ एक मुबस्सिर का किरदार अदा कर रहा है, और आलमी अमन को बरकरार रखने में इसका जो सिफारती असर रसूख है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है? इसके लिए तो इतना ही कहा जा सकता है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आप ये देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अब तक किया क्या है। कश्मीर का मसला वैसे का वैसे, आपके सामने फ़लस्तीन का मसला वैसे का वैसे, एक लंबी फहरिस्त है जहाँ पे जो बड़ी ताकतों के मफादात हैं वहाँ पे उन मसाइल को हल करने से गुरेज़ हैं। और उसके साथ साथ आप किरदार देखें तो जितने भी बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं उसमें सवाए करारदादों के, करारदाद पास हो गई, खेल ख़त्म हो गया, करारदाद वीटो हो गई, खेल ख़त्म हो गया। इससे आगे के आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ,
کچھ ممالک میں جو آبزرورز ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، لیکن ان آبزرورز کے علاوہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آتی کہ اقوام متحدہ کہیں بھی اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو ہم جب پڑھتے تھے اس وقت ایک ہمارے ٹیچر تھے، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ مردہ قراردادوں کا گھر ہے۔ تو بالکل وہی سچویشن ہے کہ مردہ قراردادوں کا گھر ہے، کہ ایک لمبی فہرست ہوگی قراردادوں کی، لیکن ان پر عمل درآمد آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ اعتراف کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں، جو خطرات درپیش ہیں، جو چیلنجز درپیش ہیں دنیا کو، اس کے سے نمٹنے کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا تھا اقوام متحدہ کو۔ اس کا بنیادی چارٹر ہی یہی تھا کہ بین الاقوامی تنازعات کا پرامن حل جو ہے وہ نکالا جائے گا، لیکن ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آتا۔ آپ کو روس اور یوکرین کی جنگ گزشتہ 4 سال سے دیکھ رہے ہیں، بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے، لیکن اقوام متحدہ جو ہے وہ وہاں پر خاموش ہے۔ پھر مارکہ حق ہوا، اس میں اس سے پہلے پاکستان کئی دفعہ جو ہے وہ شواہد پیش کر چکا، اب بھی پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے شواہد پیش کر رہا ہے، لیکن اس پر جو ہے وہ نہ تو افغانستان کے خلاف نہ بھارت کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اس سے پہلے غزہ جنگ کی جو صورتحال تھی، غزہ جنگ میں آپ کو ٹوٹل فیلئر نظر آیا اقوام متحدہ کا۔ تو اقوام متحدہ کی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں سوائے بیانات کے، سوائے قراردادوں کے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب دنیا بھی اس طرف جا رہی ہے کہ اس کے متبادل کے طور پر چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو کوششیں کی جا رہی ہیں، مختلف بلاکس بن رہے ہیں، خطے کی سطح پر بن رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جو یہ رول ہے اقوام متحدہ کا، اگر تمام جو ممبر ممالک ہیں انہوں نے مل کر اس کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کی، تو یہ مزید ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا اور متبادل کے طور پر چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ اب اقوام متحدہ کا تو جو رول اقوام متحدہ کو ادا کرنا تھا وہ نہیں ادا کر، آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے۔ امتیاز صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے صرف پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کا مشترکہ اعلامیہ ہوا ہے، اور مسجد اقصی میں جو اسرائیلی آباد کاروں کی اشتعال انگیزی کی مذمت کی گئی ہے۔ بلا شبہ خوش آئند سفارتی قدم تو ہے سر، لیکن سر کیا یہ جو بیانات ہیں اسے ہم محض بیانات اور سفارتی مکتوب اسرائیل کی یک طرفہ جغرافیائی اور قانونی تبدیلیاں روکنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کافی ہے، یا مسلم امہ کو اب کوئی ٹھوس اقتصادی اور سیاسی لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے لائحہ عمل بڑا ٹھوس اختیار کرنا ہوگا، ورنہ یہ جو اب فلسطینی آباد کاری ہے، جو جوش آباد کاری والی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے والی بات ہے۔ کوئی ایسا معاملہ شاذ و نادر ہوگا وہاں پہ اس طرح کا کوئی ہوگا، وہ صرف اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 43 دن کے ذخائر رہ گئے اور بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا امریکہ میں، جو ونیزویلا پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، دنیا کے چند بڑے ذخائر میں سے ایک ذخیرے پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، جو اس کے ایسے کر کے ہاتھ بڑھائے تو اس کے سامنے وہ کیسے اس کے پاس ذخائر کم ہو رہے ہیں؟ صرف یہ کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنا کہ جناب امریکہ خود کرائسس میں، امریکہ خود سارے معاملات میں، ایک طرف ہوتا ہے 1.1 ٹریلین اس نے صرف دفاعی اوکے کر دیا، اسرائیل کی سپورٹ شروع کر دی ہے، اور ہم ایک طرف بحث کرتے ہیں جو کہ خود امریکہ بحث کرواتا ہے کہ جناب دنیا میں واحد امریکہ مملکت ہے جو سب سے زیادہ قرضے کا شکار ہے۔ اگر ہم 30-35 لاکھ روپے پر پرسن ہیں تو وہ تو 30-35 پتہ نہیں کروڑ روپے کے لیے ہوں گے، اور مگر وہاں پہ کوئی پریشانی نظر نہیں آتی۔ یہ ساری ایک میڈیا وار بھی، جو 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ وار جو ہمارے اگینسٹ بھی چل رہی ہے، وہ لوگ چلا رہے ہیں۔ اب اس میں اتنا معصوم بن کے کہ جناب امریکہ تو تباہی کا شکار ہونے والا ہے، اور بڑی رپورٹس آئی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کہیں نہ کہیں کانگریس آگے ابھی بھی بل پاس کراتے، 4 اور 6 کے توازن کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دنیا کو یہ ایکسپریشن دینا کہ ہم اگینسٹ بھی ہیں، اس طرح کی اگریشن کے اگینسٹ بھی ہیں، لیکن ساتھ اسی کے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ جو بائیڈن ہو، چاہے باراک اوباما ہو، چاہے بش ہو، XYZ ہو۔ کوئی امریکی پریزیڈنٹ ایسا نہیں ملے گا جو ایران، فلسطین اور سعودی عرب ممالک کے خلاف جس کے جنگ نہ موجود ہوں، جن کی ساری چیز اب وہ اس طرح وہ بھی بنتے ہیں کہ نام نہیں ہم تو بڑے مشکل میں ہیں اور ہم یہ ساری چیزیں کور کر کے چلیں گے۔ جبار چودھری صاحب کی بالکل معقول تجویز ہے، اگر یہ امپلیمنٹ ہو تو، کیونکہ یہی ہوتا ہے، ہم جرگوں میں بیٹھتے ہیں، جا کر جرگوں میں یہی آتا ہے، کسی ایک کو سالس کو بناتے ہیں، اس کو سارے اختیارات دے دیتے ہیں، اس کے بعد لیکن کیسے ہو امپلیمنٹ، کیسے ہو؟ دیکھیں جو ایک جبار چودھری صاحب اور بات بار بار کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کو بالکل دیوار سے لگا دیتے ہیں راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں،
تو مشرق وسطیٰ میں بھی جو 4 ممالک کا ایک بننے جا رہا ہے، مصر، پاکستان، ایران کا بھی اس میں تھا، ابھی تھوڑا ظاہر کہ ٹرکی ابھی اس کے اندر شامل ہے، قطر بھی اس کے اندر شامل ہے، تو اس سے جو تجاویز سامنے آتی ہے عمل درآمد ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ایران کو اس وقت سب سے زیادہ، اب پتہ نہیں بعد میں تاریخ کیا لکھے گی، ہمیں نہیں پتا، ابھی فی الحال نہیں پتا، ہم شک و شبہات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ایران کو چاہیے کہ اپنی اور مسلم ممالک کی کامیابی کے لیے کہ وہ اس بات کو خود انیشیٹ کرے کہ جناب یہ دیکھیں ہرمز کو کون لایا تھا سامنے، اس سے 40 سال پہلے تو انہوں نے استعمال نہیں کیا، باب المندب کا بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے جو آئیڈیا گیور ہے آپ کم از کم اسی کے حوالے کر دیں کہ جناب ہم آپ کے شکریہ کے طور پہ یہ سسٹم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ اس کو مونوپولیٹ کریں، آگے جائیں۔ اور لیکن جو اقوام متحدہ کی جنرل سیکرٹری جنرل کا جو بیان آیا ہے نا سویرا، ہم اس کو تو ایک تھوڑا ایسے ہی لے رہے ہیں، لیکن وہ بیان آنے کا مقصد ہے کہ کہیں نہ کہیں اقوام متحدہ ایکٹیو ہونے والا ہے، وہ ایران کے خلاف ایکٹیو ہو یا کہیں اور ایکٹیو ہو، یا جبار چودھری صاحب کی جو تجویز ہے تو وہ اقوام متحدہ لے کر آئے کہ جی ہرمز کا کنٹرول اقوام متحدہ لے گی یا نیٹو لے گی۔ کہ اقوام متحدہ ایکٹیو ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ سر ہم دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر رونما ہونے والی عام ترین سفارتی تبدیلیوں کے تناظر میں اگر ہم نظر دوڑائیں اپنے پڑوس کی جانب تو وہاں بھی صورتحال اب انتہائی دباؤ اور تلاطم کا شکار نظر آتی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پڑوسی ملک بھارت میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور ساتھ ہی جو کانگریس کی سینئر رہنما ہے سونیا گاندھی کی جانب سے مودی حکومت پر تعلیمی نظام کے تباہی اور حقوق مانگنے والے طلبہ پر وحشیانہ تشدد کے سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، اور سر صورتحال بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو اس ابتر صورتحال میں نئی دلی سے یہ ابھرنے والا ملک گیر اور بے قابو طلبہ احتجاج کیا آپ سمجھتے ہیں مودی سرکار کے لیے محض ایک داخلی سیاسی چیلنج ثابت ہوگا، یا پھر بھارتی نوجوانوں میں جو معاشی عدم تحفظ کی اس گہری لہر کا پیش خیمہ ہے جو وہاں کی نام نہاد معاشی ترقی کی دعووں کو یکسر مسترد کر سکتی ہے؟ جی امتیاز صاحب۔ دیکھیں سویرا، میں تو جب آپ پاکستان کے حالات، یہ بلوچستان پہ ہم بات کر رہے تھے اس وقت بھی یہ کرنا، دھریندرا مووی جب آئی تھی تو میں نے اس وقت بھی پروگرام میں کہا تھا کہ اس پوری مووی کو دیکھ لیں آپ کو بلوچستان سمجھ آ جائے گا۔ ماضی میں 96 میں ماچس فلم آئی، اگنی پتھ فلم انہوں نے لائے، پھر ایک آیا تھا ادتیہ یا پتہ نہیں وہ تھا جس میں سر میں گولی مارنے کا اسٹارٹ اور پولیس پہ حملوں کا اسٹارٹ انہوں نے سکھایا تھا، اور ایک پٹھان فلم آئی، پٹھان فلم کے بعد ایک اور فلم آئی، اس میں آپ سب دیکھ لیں کہ سائبر ایکٹیویٹی دیکھ لیں آپ، اور دھریندر کا پورا دیکھ لیں، اسکرپٹ پڑھ لیں آپ کہ کس طرح نوجوانوں کو آگے کیا گیا۔ اسی طرح یہ ہندوستان جب یہ کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے یا جو یہ معاملات وہاں پر ہو رہے ہیں اس کے اندر ہمیں بڑا واچ رکھنا چاہیے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو تحریک ہے بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ یہ کوئی کمیونیکیشن تو نہیں کر رہا ہے، کوئی آگے کمیونیکیٹ، راہل گاندھی سونیا گاندھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھ لیں کہ مودی نے ان کی پالیٹکس کو اتنا ڈیمیج کیا ہوا ہے، اتنا ڈیمیج کیا ہوا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں، کیسے آگے جا سکتے ہیں۔ تو اب ہمیں اس کو دیکھنا ضرور چاہیے، اس پہ تبصرہ بھی کرنا چاہیے کہ یہ ایک وہاں ریولوشن کا سبب بن سکتا ہے۔ عام جنتا پارٹی آلریڈی موجود ہے، پنجاب کی جو ہماری ہریانہ کی حکومت ہے وہ آلریڈی موجود ہے، جس نے انقلابی اقدامات کیے ہیں، جس نے ایسے اقدامات کیے جو ایشیا میں نہیں ہوئے ہوئے کہ جی بجلی کی مفت فراہمی، میڈیکل کی سہولت، سارے، اس کے باوجود کوئی وہاں چینج نہیں آیا۔ یہی مودی آتا ہے۔ اب ہمیں اس کو نگاہ رکھنی ہے، میں اس کو مشکوک دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس پوری ایکٹیویٹی کو مشکوک دیکھتا ہوں۔ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جبار صاحب، بھارت میں طلبہ احتجاج کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صرف امتحانی پرچوں کے لیک ہونے کا معاملہ ہے یا پھر مودی حکومت کے خلاف عوامی بے چینی سر سچ میں بڑھ گئی ہے؟ دیکھیے عوامی بے چینی تو بہت بڑھ گئی۔ یہ 12 سال کا جو عرصہ ہے نریندر مودی کی حکومت کا، اس میں جو لاوا پکڑا تھا وہ اب دیکھیں پوری طرح ہندوستان ڈسٹرب ہے، پورا 8-9 ریجن پورے سارے ایکٹیو ہیں، بہت سارے دوبارہ ہو گئے، نارتھ ایسٹ کی ہم نے دیکھ لیا، منی پور میں دیکھ لیا، تو یہ سارا کچھ جو ہے آبزرو تو کر رہے ہیں بچے۔ یہ نوجوان نسل ہے، ان کو سوالوں کے جواب نہیں مل رہا ہے کہ منی پور کو کیوں مارا جا رہا ہے، منی پور کے لوگوں کی کیوں بات نہیں سنی جا رہی، اس کے بعد کشمیر کے لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ ان کے سوالات تو ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس کوئی اس پہ آواز اٹھانے کے لیے کہ اس طرح کو ڈائریکٹ نہیں جا رہا، ان کو کوئی معاملہ کوئی فورم موجود نہیں تھا۔ تو یہ ایک فورم جو ہے وہ حادثاتی طور کے اوپر ہوا، کیونکہ جو پیپر لیک ہے میڈیکل کے کالج میں امتحانات میں بہت بڑا ایشو ہے ہندوستان کے اندر۔ لوگوں نے 10-12 بچوں نے خودکشیاں کی ہیں، پیپر لیک ہو رہے ہیں، میرٹ کا ستیہ ناش ہوا ہوا ہے۔ تو جو لوگوں میں بے چینی تو اسٹوڈنٹس میں ہے، اس کے بعد پھر جب بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، جب آپ کا جو ملک کا چیف جسٹس ہے
وہ جو ہے ان کو اپنا کاکروچ تک کہہ دے. تو یہ امتیاز صاحب کا بھی ایک پوائنٹ بہتر ہے کہ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں, لیکن میرا خیال ہے لیکن جو میں نے جو تجزیہ کیا, جب میں نے وہاں پہ لوگوں کو جانتا ہوں, جو بڑی جنون ایک قسم کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی. پہلی مرتبہ ہوا ہے یہ 12 سال کے اندر, امتیاز صاحب کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نریندر مودی جیسا شخص جو ہے وہ گھٹنوں کے اوپر آیا. کسانوں کا احتجاج ہوا, نریندر مودی نے کوئی ویڈیو کوئی ٹویٹ جاری نہیں کیا, لیکن جنتر منتر پہ جو احتجاج ہوا اس کے بعد اتنے زیادہ فرم وہاں پہ لوگ رہے کہ اب نریندر مودی کو ٹویٹ بھی کرنا پڑا. نریندر مودی کیبنٹ میں لے کے جا رہا ہے پیپر لیک والا ایشو, نریندر مودی جو ہے وہ عدالتیں قائم کر رہا ہے, اور نریندر مودی نے پہلی مرتبہ سامنے کیمرہ رکھ کے رات کو 1:30-2 بجے جو ہے ویڈیو ریکارڈ کر کے پوسٹ کی. لیکن بچوں نے کہا کہ ہمارا جو بیسک مطالبہ وہ ایجوکیشن منسٹری کا ڈیزگنیشن تھا, جب تک وہ نہیں آئے گا ہم احتجاج ختم نہیں کریں گے, ہندوستان کو وہ بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا امتیاز صاحب. جبار صاحب, نعیم صاحب سر شارٹلی کامنٹ کر دیجئے گا. بھارت میں یہ بڑھتی بے روزگاری ہے, طلبہ کا احتجاج ہے, مودی حکومت کے ترقیاتی بیانیہ جو وہ بناتے ہیں سر, اس کے سامنے یہ بڑا چیلنج بن سکتا ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ بن گیا ہے سر؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا چیلنج بن گیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بھارت کی تاریخ پہ ایک نگاہ ڈالیں تو یہ جو 12 سال ہیں, اس 12 سال کے دور میں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت ہر اعتبار سے جو ہے بھارت زبان پذیر ہوا ہے, ڈاؤن فال ہوا ہے بھارت کا. بھارت کی خارجہ پالیسی پہ اگر آپ نگاہ ڈالیں تو بھارت کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہت شدید متاثر ہوئی ہے پچھلے 10-12 سالوں میں. دوسری بات یہ کہ سکھ رہنماؤں کے خلاف جو کچھ بھی انڈیا کی حکومت نے کیا اس کے نتیجے میں بھی بھارت کی بہت بدنامی ہوئی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مائیگریشن کے حوالے سے امریکہ میں جو ہے انڈینز کو بڑی سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے بھارت سے غربت کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکا تمام تر دعووں کے باوجود. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نوجوانوں کی یہ تحریک پیدا ہوئی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے نریندر مودی کی حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا ہے. فیصل صاحب شارٹلی کامنٹ کریے گا, وقت کی کمی ہے سر. امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں اس طلبہ احتجاج کو شک کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے, جبکہ جبار صاحب کہہ رہے ہیں کہ 12 سال میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ نریندر مودی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا ہو سر. بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گھٹنے ٹیک چکے ہیں. ویڈیو بیان جاری کیا, معاملے کو کیبنٹ میں لے جانے اور اس حوالے سے فوری اقدامات کی یقین دہانی بھی کرائی, لیکن تحریک جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اور یہ تحریک گزشتہ 12 سال کا جو ایک ناانصافی کی گئی بھارتی عوام کے ساتھ, اقلیتوں کے ساتھ, بے روزگاری نوجوانوں کے ساتھ, پھر جو اس کے ایجوکیشن سسٹم کو بری طرح متاثر کیا گیا, یہ اس کے خلاف شروع کی گئی ہے. امتیاز صاحب کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اس کو کلوزلی مانیٹر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. یہ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ تحریک چلا رہے ہیں ان کو لازمی مانیٹر کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اس تحریک کو چلا رہے ہیں اور کہاں کہاں سے ان کے رابطے ہیں, کیسے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بھارت میں تحریک چل رہی ہے, بھارت میں بہتری آ سکتی ہے, یا مودی سرکار جو ہے اس کو ایک دباؤ کا شکار کیا گیا ہے جو وہ مظالم کر رہی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس خطے پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے, اور ان اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں اس کو قریب سے مانیٹر کرنا پڑے گا, اور لمحہ بلمحہ اس سے جو ہے وہ باخبر رہنا پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے اور کیسے کیا جا رہا ہے. اس طلبہ احتجاج کو قریب سے مانیٹر کرنا ہوگا اور لمحہ بلمحہ اس پر نظر بھی رکھنی ہوگی کہ اب آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنتی ہے. امتیاز صاحب کا بھی پوائنٹ آ گیا, جبار صاحب اور نعیم صاحب نے بھی جو پوائنٹ دیا وہ آپ کے سامنے ہے. اسی کے ساتھ پروگرام میں بات کرنے کے لیے معزز مہمان موجود تھے. آپ تمام کے وقت کا شکریہ. پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.